बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो है बाब नंबर 14 सर सैयद तारीख और अदबी निशात सानिया, ये जो है इस बाब नंबर 14 का जो उन्वान है उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ये उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख जो है वहाँ से ये अहम सवाल जो हैं जो मैंने समझे हैं कि इम्तिहानी हवाले से अहम तरीन सवाल हैं वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं या आपको अच्छे लगेंगे जो मैंने हाईलाइट किए हैं, तो आप रोक कर उनके नोट्स भी बना सकते हैं और उसके साथ साथ ज़हन नशीन भी करते जाएं, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो पहला चैप्टर, बल्कि पहला नहीं, पहले 13 चैप्टर की के जो अहम सवालों की वीडियोस जो हैं वो कामयाबी के साथ इस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। वो इस चैनल की एक स्पेशल उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज जो है बाब नंबर 14 सर सैयद तारीख और अदबी निशात सानिया के बारे में हम पढ़ते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान से। सर सैयद अहमद खान से पैदाइश कब हुई? दिल्ली में हुई, 17 अक्टूबर 1817 को हुई और वफात कब हुई? 27 मार्च 1898 को हुई। सर सैयद अहमद खान क्योंकि उर्दू की तारीख और तारीख बर सगीर में कलीदी किरदार उनका है, खास कर दो कौमी नजरिए की बुनियाद भी उन्होंने रखी थी, तो उनके बारे में जो उर्दू के इम्तिहानों में सवाल आ सकते हैं अहम तरीन, तो वो हम बात करते हैं। अपनी तरफ से मैंने हत्तुल वसा कोशिश की है कि आप तक जो है अहम तरीन सवाल पहुंचाऊं। अगर आप समझते हैं कि कोई और भी इस सफ़े पर अहम थे, तो वो आप खुद जो है उनको देख कर अपने सवाल हाईलाइट कर सकते हैं। खैर, ये तो मेरी अपनी एक अदन सी काविश है। आसार और सनादीद 1847 में, जिसमें दिल्ली की मशहूर शख्सियात, कदीम तारीखी इमारत और मशहूर मकामात का हाल बयान किया। पहले ये कदीम अंदाज पर मुकफ़ा इबारत में थी, लेकिन बाद में 1854 में ख्यालात में तब्दील की बिना पर इसे सलीस उर्दू में लिखा गया। कौन सी है जी? असार सनादीद, जो 1847 में एक तसनीफ है, किसकी? सर सैयद अहमद खान की है। इसके बाद आईन अकबरी और तारीख फिरोज शाही 1892 की तस्हीह की और हवाशी लिखे, जिसके अंग्रेज मुअर्रिखीन भी मोतरफ हैं। असबाब बगावत हिंद 1859 में ये एक रिसाला सर सैयद ने लिखा था, जिसका मकसद था कि 1857 की जंग आज़ादी के क्या क्या वजूहात हैं। 1857 के हंगामा का तजियाती मुताला किया और वफादार मुसलमान हिंद में इन मुसलमानों के कारनामे गिनवाए हैं जिन्होंने 1857 की जंग में इंसानियत का सबूत देते हुए अंग्रेजों की जानें बचाई। तबीनुल कलाम जो है ये सर सैयद की तसनीफ है, बाइबल की तफसीर है। और रिसाला अकाम ताम, तो इस सफ़े पर सर सैयद की हमने चार तसानीफ देखी हैं। असार सनादीद, इसके बाद आइन अकबरी, तरीक़ फिरोज शाही, तबीनुल कलाम और आकाम तो आम, बल्कि ये 5 तसानीफ हैं सर सैयद की जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जो किसी इम्तिहान में भी पूछी जा सकती हैं। अकाम ताम या अहले किताब, अकाम ताम का दूसरा नाम क्या है? अहले किताब। 1868 में उन्होंने इस्लामी शेर का अमली नुक्ता नज़र से जायजा लेते हुए बहुत सी गलत बातों को मुस्तरद किया और बहुत से उमूर पर अकली इस्तदलाल किया और काफिर, मुलहद, बेदीन और नेचरी कहलाए। हालांकि उन्होंने खुतबात अहमदिया में सर सैयद सर विलियम म्यूर की बदनाम किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद पर किए गए इतराजात का बड़ा कामयाब और मुदल्लल जवाब दिया।
کیمیا سعادت کا ترجمہ بھی کیا۔ یہ سر سید کی جو تصانیف ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس صفحے پر آئی ہیں خطبات عامریہ اور کیمیا سعادت کا اردو ترجمہ۔ 1862 کی بات آتی ہے تو میں غازی پور آئے تو 1863 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی، جس کا مقصد انگریزی سائنسی کتب کے اردو تراجم کرنا تھا کہ لوگوں میں سائنس کا شغف پیدا ہو۔ جب 2 سال بعد علی گڑھ تبدیل ہوئے تو یہ سوسائٹی پہ وہیں منتقل ہو گئی۔ یہیں پر 1866 میں برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی اور سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے علی گڑھ گزٹ جاری کیا۔ علی گڑھ گزٹ، سائنٹیفک سوسائٹی، برٹش انڈین ایسوسی ایشن۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں، 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، 1866 میں برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی اور سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے ہی علی گڑھ گزٹ جاری کیا۔ علی گڑھ سے پہلے وہ 1816 میں مراد آباد اور 1864 میں غازی پور میں جدید طرح کے سکول قائم کر چکے تھے، لیکن ان خوابوں کی تعبیر 1877 میں علی گڑھ کالج کے قیام کی صورت میں ظاہر ہوئی، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی صورت میں آج بھی علمی چشمہ کی صورت میں زندہ ہے، اور اسی یونیورسٹی میں سر سید احمد خان اسودہ خاک ہیں، جہاں علامہ اقبال سر سید کی تربت پر یوں گویا ہوتے ہیں، یعنی سید کی تربت پر ایک نظم ہے، وہ کس نے لکھی ہے؟ علامہ اقبال نے۔ سونے والوں کو جگا دے شیر کے اجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ یہ علامہ اقبال نے سر سید کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے جو ان کی نظم سید کی لوح تربت پر، تو یہ سید کی لوح تربت جو ہے نظم، یہ بانگ درہ میں موجود ہے۔ بات ہو جائے سر سید بطور تاریخ شناس کے بارے میں، بھائی تاریخ پر سر سید کے کیا کیا کام ہیں۔ سر سید کی تاریخ سے دلچسپی نے تصنیفات کی صورت میں اظہار پایا۔ اس ضمن میں ان کی تصحیح شدہ اور مرتبہ آئین اکبری از ابو الفضل کی خاصی شہرت ہے، یعنی کہ ابو الفضل کی کتاب ہے آئین اکبری، اس کی انہوں نے کریکشن یعنی تصحیح کی تھی، اس نے سر سید نے بڑی مشہور ہے۔ سر سید نے ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی کس کی ہے؟ ضیاء الدین برنی کی، اور تز کے جہانگیری 1863 کو بھی مرتب کیا، مگر ان کی آثار و سنادید بہت مشہور ہوئی۔ کون سی بہت مشہور ہوئی؟ آثار و سنادید۔ سر سید نے کون کون سی کتب جو ہیں مرتب کی؟ آئین اکبری جو ابو الفضل کی ہے، اور ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی، اور تز کے بابری، یہ 3 بکس جو ہیں، 3 کتب جو ہیں انہوں نے مرتب کی۔ اور آثار و سنادید ان کی جو تصنیف ہے وہ دلی کے پرانے کھنڈرات اور محلات کے بارے میں ہے، وہ بڑی مشہور ہوئی۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے اپنی مرتبہ آثار و سنادید میں جس کی تردید کی ہے، یعنی آثار و سنادید کو کس نے مرتب کیا تھا؟ ڈاکٹر خلیق انجم۔ ڈاکٹر خلیق انجم ایک اور حوالے سے بھی مشہور ہے، ان کی ایک کتاب ہے متنی تنقید، یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے گا، متنی تنقید۔ اچھا جی، یہ تو بات تھی کہ سر سید بطور تاریخ نگار، اب بطور سفر نامہ نگار جو ہے وہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ ان دنوں سفر ناموں کی گرم بازاری، تو سر سید نے بھی مسافران لندن کے نام سے ایک سفر نامہ لکھ دیا، جو انہوں نے 1877 میں انگلستان میں سفر کیا تھا، اور اپنے بیٹے سید محمود بھی کے ساتھ، اور وہاں جا کر برطانیہ کے نظام تعلیم کا معائنہ کیا تھا، اور ساتھ ہی انگریزوں کے 2 میگزین رسالے سپیکٹیٹر اور ٹیٹلر سے متاثر ہو کر رسالہ تہذیب الاخلاق بھی لکھ دیا، جو جس کا مقصد تھا مسلمانوں کے لیے شعور بیدار کرنا۔ اصغر عباس نے سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن مرتب کر کے شائع کر دیا ہے۔
سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن کس نے مرتب کیا ہے؟ اصغر عباس نے۔ اچھا، دیگر تاریخی کو کتابیں ہیں اس کی دیکھ لیتے ہیں سر سید صاحب کی۔ جامع حجم، یہ جامع جم ہے میرے خیال میں، یہ ہے جامع جم، سلسلۃ الملوک، تاریخ بجنور، اور جس کا مسودہ ضائع ہو گیا تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، جہانگیر نامہ کی تدوین۔ نوٹ: سر سید احمد خان کے 3 نئے مضامین کے ساتھ اسباب بغاوت ہند کا نیا ایڈیشن سلیم الدین قریشی نے مرتب کیا۔ آگے ہے تہذیب الاخلاق دی محمدن سوشل ریفارمر۔ سر سید جب لندن گئے، یعنی لندن کب گئے؟ اپریل 1869 میں لندن گئے اور اکتوبر 1870 میں واپس آئے۔ تو وہاں میں نے یہ بات پہلے بتا دی ہے کہ سر رچرڈ سٹیل کے ہفتہ میں 3 مرتبہ چھپنے والے مجلہ ٹیٹلر اور جوزف ایڈیسن کے روزنامہ سپیکٹیٹر کی اصلاح مسائی سے متاثر ہو کر خود بھی اس انداز کے پرچے کے لکھنے کا ارادہ کیا۔ 24 دسمبر 1870 کو ٹھیک ہے نکلا یہ رسالہ، اور 20 ستمبر 1876 تک 108 شماروں کی صورت میں باقاعدگی سے نکلتا رہا تھا۔ کون؟ رسالہ تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق میں سب سے زیادہ تحریریں خود سر سید ہی کی تھی، جنہوں نے 186 موضوعات پر مضامین قلم بند کیے، جبکہ مختلف و نو تحریروں کی تعداد 241 ہے۔ سر سید کے بعد وحید الدین سلیم، نواب اعظم یار جنگ، چراغ علی، مہدی علی خان، محسن الملک، مشتاق حسین، وقار الملک، مولوی ذکاء اللہ، سید محمود اور مولانا حالی نمایاں ہیں، جبکہ حالی کی مد و جزر اسلام تہذیب الاخلاق میں شائع بھی ہوتی تھی۔ سر سید کی صحافت ایک کتاب یا مقالہ ہے، کس نے لکھا ہے؟ اصغر عباس نے۔ یہ بھی اہم ہے۔ رد عمل کے طور پر بات کر سکتے ہیں۔ سر سید کے خیالات نے ملک بھر میں آگ لگا دی، چنانچہ اس طریق کے خلاف رد عمل میں بھی کوئی کم شدید نہ ہوا۔ انفرادی احتجاج اور کٹ ملاؤں کی تکفیر سے قطع نظر اودھ بانج کی صورت میں اچھا خاصا متحدہ محاذ قائم تھا، بلکہ سر سید کے ساتھ ساتھ حالی بھی نہ بخشے گئے، کیونکہ ان کے لیے ایک علیحدہ کالم مخصوص تھا، جس کی تنقید کا اندازہ سرنامہ کے اس اشعار سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ حالی کے بارے میں یہ جی اب حالی پر طنز ہو رہا ہے، کس میں؟ جس طرح اودھ بانج میں سر سید پر طنز و مزاح ہوتا رہا تھا، طنزیہ مضامین لکھے گئے تھے، اس طرح حالی پر یہ شعر لکھا گیا: اب تر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، اب تر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے۔ اودھ بانج مشہور انگریزی رسالہ پانچ کی طرز پر 16 جنوری 1870 میں منشی سجاد حسین نے لکھنؤ سے جاری کیا۔ ہر جمعرات کو نکلتا، 12 صفحات ہوتے تھے۔ اس کے لکھنے والوں میں اس کے مدیر اور اکبر ابن آبادی کے علاوہ مرزا مچھو بیگ المعروف ستم و ظریف، احمد علی شوق، تربھون ناتھ ہجر، نواب سید محمد آزاد، بابو جوالا پرشاد برق، احمد علی کسمنڈوی وغیرہ مشہور تھے۔ یہ اپنے وقت کا مقبول ترین مذاہی اخبار تھا، کیونکہ اس کی نقل میں اور بھی کئی پانچ نکلے، اور 1913 میں یہ بند ہو گیا۔ اودھ پانچ میں ایک تو قدیم و جدید مارکے کے چلتے تھے، اور دوسری کسی نہ کسی کی مخالفت ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ سر سید اور حالی کے علاوہ داغ اور شرر پر بھی نظر عنایت رہی۔ سر سید کو پیر نیچر کے خطاب سے نوازا گیا، علی گڑھ کالج کو لا مذہبیت کا مرکز قرار دیا، اور سر سید کی تحریک نیچریہ مذہب قرار پائی۔ یعنی کہ اودھ پانچ میں سر سید کے ساتھ ساتھ حالی اور داغ دہلوی جو ہیں، ان کے بارے میں طنزیہ مضامین جو ہے وہ شائع ہوتے تھے۔ اب بات ہم کر لیتے ہیں، سر سید کی بات تو ختم ہو گئی، سر سید کے بارے میں اہم سوال میں نے بتا دیے ہیں۔
ایک اکبر الہ آبادی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اکتوبر بمطابق ڈاکٹر سلیم صاحب 1845 میں پیدا ہوئے اور 9 ستمبر 1921 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اودھ پانچ کے قلم کاروں اور سر سید کے مخالفین کے ٹولہ میں سے اکبر الہ آبادی سب سے ذہین اور تیز ہی نہ تھے بلکہ بہتر اور قادر و کلام شاعر بھی تھے۔ ان کے طنز کی شدت اور ان کے مزاح کی کاٹ پر روشنی ڈالنے کے لیے تو ایک علیحدہ مضمون کی ضرورت ہوگی، لیکن مختصراً اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اقبال ان کے مزاح ہی نہ تھے بلکہ بانگ درا کے مزاحی اشعار اکبر کی تتبع میں یعنی پیروی میں اور اقبال کے ایک خط کے باموجب اظہار عقیدت کے لیے بھی ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا شعر پہل تو وہ سر سید پر طنز کرتا تھا، لیکن بعد میں سر سید کی خوبیوں سے متاثر ہو کر تو کیا کہا کہ ایک شعر کہا تھا جو بڑا ہی تاریخ میں مشہور ہے۔ تو کیا ہے جی، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے نئی اصناف کی کھوپڑیں۔ ایسے کس نے متعارف کروایا؟ سر سید نے متعارف کرایا۔ انہوں نے انگریزی مصنفین اسٹیل اور ایڈیسن کے انداز پر اردو میں باقاعدہ مضمون نگاری کا آغاز کیا، چنانچہ ڈاکٹر سید عبداللہ سر سید احمد خان اور ان کے نامور رفقا کی اردو نثر کا فنی اور فکری جائزہ۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے جی، سر سید احمد خان اور ان کے نامور رفقا کی اردو نثر کا فنی اور فکری جائزہ۔ یہ کتاب جو ہے یہ پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ کیا لکھتے ہیں جی؟ سر سید اردو کے اولین مضمون نگار ہیں۔ اولین اس معنی میں کہ انہوں نے سب سے پہلے شعوری طور پر مضمون یعنی ایسے کی صنف کو اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد ہے بات کریں، تھوڑا سا یہ ٹچ ہے جی، حال ہی نے مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں لکھ کر باقاعدہ تنقید نگار کی داغ بیل ڈالی۔ ان کے ساتھ اس سلسلے میں جو میں شبلی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان دونوں نے سوانح نمونی لکھ کر اردو کو نئی روش سے آشنا کیا۔ ادھر شبلی نے تاریخ میں جو کام کیا وہ آج بھی سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ نذیر احمد نے ناول نویسی کا آغاز کیا۔ محمد حسین آزاد جدید نظم کو متعارف کرانے کا باعث بنے۔ المختصر سر سید تحریک کے بلا واسطہ یا بالواسطہ اثرات کا ثمر اس ذہنی نشاط و ثانی کی صورت میں ظاہر ہوا جس نے اردو ادب کو تنگنائے غزل سے باہر نکالا۔ اچھا، سر سید کے نام اور رفقہ کار تو یہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں بحث کریں گے کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو اس میں اردو ادب کے عناصر خمسہ جو ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اہم سوال رہ گئے ہیں تو آپ روک کر وہ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ علیحدہ اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ان کے جن لائنوں کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے ان کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان سے مین سوال جو ہے بطور ایم سی کیوز کی تیاری کے حوالے سے وہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، رب رکھا۔